बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलिस्म इश्क। राइटर अन्नाबिया शाह। एपिसोड नंबर 18। वजदान अपने कमरे के करीब आया। पहले तो दिल किया एक दफ़ा नॉक कर दी, लेकिन अना आड़े आई कि यह कमरा तो मेरा है, मैं क्यों करूं। एक गहरी सांस लेकर दरवाजे की नैब पर हाथ रखा। दरवाज़ा टिक की आवाज़ से खुला था और वो एंटर हुआ था। मशाम सोफ़े पर ही बैठी इसका इंतज़ार करी थी। हाथ में मोबाइल था जिसमें बहुत मसरूफ़ सी कुछ करने में मगन थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से सर घुमाकर दरवाजे की जानिब देखा, जहां वजदान संजीदगी से इसी की तरफ देख रहा था। मशाम के माथे पर बल पड़े। अपना दुपट्टा ठीक करके वो इसके मद्दे मुकाबिल आई। नहायत गुस्से में बोली, आपके अंदर ज़रा तमीज़ और मैनर्स नहीं है कि जब आपको मालूम है कि अंदर एक लड़की या मौजूद है, आप दरवाज़ा नॉक करके आ सकते थे। वो बिल्कुल संजीदा अंदाज में बोल रही थी। मैं क्यों करूं नॉक, ये मेरा कमरा है। क्या मुझे अपने ही कमरे में आने की इजाज़त तुमसे लेनी पड़ेगी? इसको तो पतंगे लग गए थे इसके लहजे और बात करने से। मुझसे लेनी पड़ेगी कि नहीं मैं ये नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं यह लड़की हूँ। आपको इतना ख्याल रखना चाहिए, जहाँ कोई औरत हो वहाँ बिना इजाज़त के अंदर दाखिल नहीं होते हैं। कम से कम आप नॉक नहीं तो गला खंगार सकते थे। मुझे इल्म हो जाए कि आप अंदर आ रहे हैं। अगर औरत बीवी हो फिर? वो तंजिया बोला था। मैं आपसे गुजारिश करूंगी सर, मुझसे प्रैक्टिकल होकर आप बात करें। सो प्लीज़ आप यहाँ बैठ सकते हैं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। जब मशाम ने इसको पटरी से उतरते देखा तो बात को ही घुमाकर अपने मुद्दे पर आई थी। वजदान ने भी बात को बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा और एक नज़र इसके वजूद पर डालकर सोफ़े की तरफ बढ़ा। एक पल को दिल चाहा इसका हाथ पकड़कर कमरे से निकाल दे, लेकिन इसकी लहजा इतना मजबूत था कि वह खामोशी से सोफ़े पर बैठ गया। इसके बैठते ही मशाम भी सामने ही कुर्सी पर बैठ गई और ख़ुद को कंपोज करके संजीदा लहजे में बोली, आप जानते हैं मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? जानता हूँ। इसका लहजा हर एहसास से आ रही था। नहीं, आप नहीं जानते मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मशाम ने फ़ौरी इसकी नफ़ी की थी। क्या आप मेरे और मुस्तफ़ा के रिलेशन के बारे में जानते हैं? हाँ जानता हूँ, दोस्त थे हम दोनों। हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन मुस्तफ़ा मेरा दोस्त से बढ़कर था और हमज़ा और मैं इसको अपनी फैमिली जैसा समझते थे। बहुत अच्छे? नहीं मतलब वाकई बहुत अच्छे, यानी फैमिली के ही मेंबर को मार दिया। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। मिस्टर वजदान शाह, आप ये क्या जाए वारदात पर मौजूद नहीं थे? या मैं ये आपको कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि हमने मुस्तफ़ा का कत्ल किया है। मशाम का लहजा एकदम सख्त हुआ था। वजदान इस लहजे के साथ इसके लहजे से सीधा होकर बैठा था। मेरे सामने इस टोन में बात करने से परहेज़ करना, वो तनबीह कर रहा बोला था। मैंने अभी आपसे कहा था कि सर भी प्रैक्टिकल होकर आप बात सुन लें और कर लें। अभी हम दोनों सारे मामलात को सुलझा के ज़्यादा सही रहेगा। वजदान ने जबड़े बीजते हुए और चेहरे का रुख भी मोड़ा था। मैं आपके फ़ैसलों के बारे में बहुत सुना है। आप कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, बिना सबूत और गवाहों के कोई फ़ैसला नहीं देते हैं। हर मसले को पर्सनली लेवल पर सुलझाते हैं। इसलिए इस मसले को भी इमोशनल होकर नहीं, संजीदा होकर सॉल्व करें। मैं मानती हूँ इस घर के लिए मुस्तफ़ा क्या मानी रखता है, सबसे ज़्यादा आपके लिए। लेकिन मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिकल होकर सारे मामले पर नज़र षानी करोगे तब ही कोई ना कोई हल सामने निकल आएगा। वजदान ने गर्दन मोड़कर इसकी जानिब देखा था और संजीदगी से बोला, तुम्हारी बात का मुझे इतना सा भी मतलब समझ नहीं आ रहा है। बोलना क्या चाह रही हो? जो बात है साफ और सीधा करो। मेरा सर वैसे ही फट रहा है। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है जो मैं तुम्हारी बातें यहाँ बैठ कर सुन रहा हूँ। मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ और भी प्रोफेशनल तरीके से बात कर रही हो, इसलिए दिल बोल रहा है कि तुम्हारी बात सुन लूँ। इसलिए जो भी बात करनी है थोड़ा जल्दी करो, मुझे सोना है। मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं करूँगी। मैं मुस्तफ़ा का केस रीओपन करना चाहती हूँ। मतलब? वो इसकी बात सुनकर हैरत से बोला, मेरी बात का मतलब ये है कि मैं मुस्तफ़ा का केस दोबारा खोलना चाहती हूँ, असली गुनाहगार को पकड़ना चाहती हूँ। वजदान यकदम तैश में आया। मेरे सामने इस किस्म की बकवास से परहेज़ करना। जानता हूँ तुम एक वकील हो, लेकिन अपनी हद में रहना। जो सलूक विनी के साथ होता है मिस मशाम बेग, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अभी जो तुम यहाँ कुर्सी पर बैठी हो, 2 मिनट लगेंगे मुझे तुम्हें यहाँ अपने कदमों में बिठाने में। आई समझ? इंसान की बच्ची बनो और मेरे सामने ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। मशाम इसकी बातें किस ज़ब्त से बर्दाश्त कर रही थी, शायद ही वो जानती थी। अपनी टोन में वापस आए मिस्टर वजदान शाह, मैं आपसे बहुत तमीज़ और तहम्मुल से बात कर रही हूँ। मेरा दिमाग ख़राब होने में चंद सेकंड लगते हैं। इंसान के दिमाग के परखाचे उड़ाने का हुर्र रखती हूँ। सो प्लीज़ अपनी टोन में बात करें।
کیوں کروں میں تم سے تمیز سے بات؟ ہاں کیا کرو گی تم؟ وہ ایک دم حلق کے بل چلایا۔ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہوں، اتنا ظرف مجھ میں نہیں ہے جو تمہاری باتیں اپنے سامنے بیٹھ کر سن سکوں۔ تمہیں اپنے سامنے بٹھا رکھا ہے، یہی بہت ہے۔ اپنا منہ بند کرو، حویلی کے کسی کونے میں پڑی رہو۔ یہی بہت ہے، اپنا منہ بند رکھو اور حویلی کے کسی کونے میں پڑی رہو۔ اگر میرے سامنے آنے کی ہمت بھی کری نا تو آئی سویر تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ نکلو یہاں سے۔ وہ سارے لحاظ سائڈ پر رکھ کر دھاڑا تھا۔ میں شام کھڑی ہوئی اسپاٹ لہجے میں بولی، اس کو 1 گھنٹہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کا اتنا سنگین لہجہ دیکھ کر، بلکہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بنا ڈرے بولی تھی، ایک بات کہوں، بالکل جائے لگ رہے ہیں اس وقت۔ بہت سنا تھا آپ کے بارے میں، لیکن جو بھی سنا تھا نا سب بیکار اور فضول سنا تھا، سب کچھ جھوٹ۔ میں نے سنا تھا کہ اس میں سے 1% بھی آپ میں نہیں ہے مسٹر وجدان شاہ۔ آپ ایک پریکٹیکل اور پروفیشنل ہیں ہی نہیں۔ انسان میں تو اتنا سا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہے آپ میں۔ صرف اس بہاف پر آپ ادا کا گناہ گار ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے مصطفیٰ کو دھمکی دی تھی، اس لیے آپ نے فیصلہ دے دیا کہ ادا ہی قاتل ہیں۔ مسٹر، آپ میں تو اتنا سینس نہیں ہے کہ اگر اس شخص نے دھمکی دی ہے تو وہ اس ٹائم ہی مارے گا یا پھر 10 منٹ بعد واپس بلا کر چوراہے پر لا کر مصطفیٰ کو گولی داغے گا۔ اتنا ہر انسان کے پاس دماغ ہونا چاہیے۔ کس بات کے سردار ہیں آپ؟ اتنا تو دماغ اور تحمل نہیں ہے آپ میں کہ آپ فیصلہ لے سکیں۔ مسٹر، فیصلے ایموشنل ہو کر نہیں لیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی باتیں سن کر سخت سنانا چاہتا تھا، لیکن لاسٹ بات پہ تھوڑا سا الجھ گیا تھا۔ مطلب بہت سمپل ہے مسٹر، اگر ادا نے دھمکی دی تھی اور مصطفیٰ وہاں سے چلا گیا تھا، اس کے سامنے ہی ادا بھی گئے تھے نا، کیا مصطفیٰ دوبارہ ادا کے بلانے سے واپس چوراہے پر آیا تھا اور پھر ادا نے مصطفیٰ کو گولی مار دی تھی؟ کیا تمہیں اتنا پاگل لگتا تھا مصطفیٰ جو کسی دشمن کے بلانے پر دوبارہ چلا جائے گا، جبکہ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی آریان موجود ہو؟ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ پریکٹیکل ہو کر سوچیں اور کیس پر تھوڑا دھیان دیں۔ مسٹر شاہ، آپ کے سامنے ہوگی ساری سچائی۔ آپ کبھی اپنی بہن کی جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں؟ وجدان نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ میرے ادا نے بھی میری قسم کھائی ہے کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بول رہے ہیں انہوں نے مصطفیٰ کا قتل نہیں کیا ہے۔ مسٹر وجدان شاہ، میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ مجھے ایک دفعہ اس کیس پر کام کرنے دیں۔ اصل مجرم آپ کے سامنے ہوگا۔ چہرہ نہایت ہی سنجیدہ تھا وجدان کا چہرہ، جو ہر احساس سے عاری تھا وہاں بھی اب سنجیدگی آ گئی تھی۔ وہ سوالیہ بولا، اگر تمہارا بھائی کرپٹ ہوا تو پھر کیا کرو گی؟ پھر جو سزا ایک مجرم کو دی جاتی ہے نا وہی اس کو بھی میں دلاؤں گی۔ سزائے موت، یہ سزائے عمر بھر میں کبھی جھوٹ اور جھوٹا وعدہ نہیں کرتی ہوں۔ میں ہمیشہ سچ اور حق پر رہتی ہوں۔ کسی بھی طرح کی سچویشن آ جائے میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتی ہوں۔ میرا ایک دفعہ یقین کر کے دیکھو، لو آپ مایوس نہیں ہوگے۔ میں گارنٹی سے بول سکتی ہوں اس دفعہ مجرم کوئی اور ہے، ادا ملزم نہیں ہے، ابھی مجرم نہیں ہے، اس دفعہ گنہگار کوئی اور ہے اور سزا کسی اور کو مل رہی ہے۔ کیا کرنا چاہتی ہو؟ وجدان سیدھا مدعے والی بات پر آیا تھا۔ اس کیس کو ری اوپن کتنا وقت لگے گا سچ کو سامنے آنے میں؟ وہ پھر سوالیہ بولا، کچھ دن یا کچھ مہینے؟ مجھے کمپلیمنٹ فگر بتاؤ۔ 2 مہینے، وہ ایک دم بولی۔ ڈن، مجھے منظور ہے، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں اس کیس کو دوبارہ کھولنے کی اور اس پر کام کرنے کی، اور اگر مشام تم اس کیس کو 2 مہینوں میں سالو نہیں کر سکی تو تم ایک ونی کی حیثیت سے اس گھر میں رہو گی۔ کبھی نہیں، وہ ایک دم بولی۔ اگر یہ کیس میں 2 مہینے میں بھی سالو نہیں کر پائی، اول تو ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، بھائی کو سزا ملے گی اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کیونکہ قاتل میں نہیں ہوں اور میں خود پر کبھی ظلم ہوتا دیکھ نہیں سکتی ہوں۔ آپ کو بتا رہی ہوں، یہاں بھی اپنی مرضی سے آئی ہوں کیونکہ مصطفیٰ میرا دوست تھا اور میں چاہتی ہوں کہ اس کے اصلی قاتل کو ہر حال میں سزا ملے۔ ایک چیز میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، جب یہ کیس سالو ہو جائے گا آپ مجھے بنا کسی رکاوٹ اور بنا کسی جھگڑے کے آرام سے طلاق دیں گے۔ میں نہیں چاہتی کوئی بھی تماشا بنے۔ آپ کے لیے نورے بیسٹ ہے، بہت پیار کرتی ہے آپ سے۔ مجھے تم نہیں بتاؤ گی کہ میرے سے کون پیار کرتا ہے کون نہیں؟ میری طرف سے ڈن ہے۔ اگر تم یہ کیس جو تم بول رہی ہو اس حساب سے چلتی ہو، میں تمہیں آرام سے بنا کسی رکاوٹ کے طلاق دے دوں گا۔ اوکے، صحیح کہا تم نے، میرا واقعی کوئی فرض بھی نہیں بنتا کہ تو مسٹر وجدان شاہ ڈیل ڈن کریں۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھایا تھا۔ وجدان نے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور چند سیکنڈ بعد بنا دوسری بات سوچے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ ویل ڈن۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک الگ ہی سرد موری تھی، دونوں کوئی
وہ شخص پیارا تھا، دونوں ہی چاہتے تھے کہ اس کے گناہگار کو سزا ملے، لیکن وہ دونوں کا نظریہ بہت الگ تھا، ایک آگ تھا تو دوسرا پانی۔ کھٹ پٹ کی آوازیں مسلسل اس کے کانوں میں آ رہی تھی، وہ بار بار کروٹ بدل کر آواز کو اگنور کر رہی تھی، لیکن برق بھی آج ہی اس کو اٹھا کر جانے کے موڈ میں تھا۔ برق پورا تیار تھا جانے کے لیے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس سے بغیر بات کیے جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی جھڑپ، لیکن وہ چاہتا تھا ایک دفعہ وہ اٹھ جائے، پھر وہ جائے گا۔ برق نے ایک نظر حفظہ پر ڈالی اور پرفیوم کی بوتلیں اٹھا کر تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھیں۔ آواز اتنی تیز تھی کہ حفظہ جو کروٹ لینے لگی تھی صوفے سے دھڑم کر کے گری تھی۔ برق نے ہونٹ کا کونا دبا کر ہنسی کنٹرول کری۔ اللہ جی کیا مصیبت ہے، کمر ٹوٹ گئی میری، اتنا سکون سے اپنی زندگی میں بیڈ پر سوتی تھی، اب دیکھو ظالم لوگ مجھے صوفے پر سلاتے ہیں، ہائے میری کمر۔ برق مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھا کر اٹھ جاؤ میری جان، صبح ہو گئی ہے، کیا مصیبت ہے، یہی میں اتنی صبح نہیں جاگتی ہوں نا، آؤ، اور تم کتنا شور کر رہے ہو، سورج سر پر ہے، اٹھ جاؤ نا، مجھے بتاؤ کیسا لگ رہا ہے، اور اپنا کوٹ صحیح کرتے ہوئے بولا تھا، کتنی لڑکیاں آج تمہارے میاں پر فلیٹ ہوں گی۔ حفظہ نے صحیح سے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ سامنے ہی ڈارک بلو پینٹ کوٹ اور اندر وائٹ شرٹ جس سے سکس پیک واضح دکھائی دے رہے تھے، بال جل سے سیٹ تھی، وہ واقعی فلیٹ کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ حفظہ نے دل میں اعتراف کیا تھا، وہ تو ہینڈسم تو ہے ہی، پھر بھی منہ ٹیڑھا کر کے بولی، زکوٹا جن لگ رہے ہو نہ ہو آئے بڑے لڑکیاں فلیٹ ہوں گی۔ برق نے زندگی سے بھرپور کہکا لگایا، بے تحاشا دل سے ہنسا تھا، وہ انتقال کے بعد آج دل کھول کر ہنسا تھا۔ حفظہ کو اس کی ہنسی میں پہلے دن والی کھنک محسوس ہوئی تھی، وہ بھی ہلکا سا مسکرائی تھی، اس کو بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو وہ آپس سے پہلے ہی جیسا ہوتا دیکھ کر وہ اس کی چڑھاتے ہوئے بولی تھی، اچھے تو نہیں لگ رہے، وہ بس قابل قبول ہی لگ رہے، چپ کر جاؤ، اتنی کنجوسی بھی اچھی نہیں لگتی ہے وائفی، بندے کا اگر دل چاہ رہا ہے تعریف کرنے کا تو دل کھول کے کرے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہو نہ ہو، ارے جاؤ جا کے کام کرو۔ وہ تنک کر بولی، ویسے اتنا بند سور کر جا کہاں رہے ہو؟ وہ تفتیش زدہ بولی تھی، گلی ڈنڈا کھیلنے۔ وہ بھی الٹا جواباً بولا تھا، یار تیار تو صحیح جا کر ہو رہے ہو؟ وہ تھوڑی تفتیشی انداز میں خالصتاً بیویوں کی طرح پوچھ رہی تھی، ہم اتنا فرینک، وہ بھی حفظہ بھی، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے، بدتمیزی نہیں، بتاؤ کہاں جا رہے ہو صبح صبح؟ وہ اس کی طرف اگنور کرتے ہوئے بولی تھی، کہاں جاتا ہوں یار، آفس ہی نہ تو وہیں جا رہا ہوں نا، ظاہر سی بات ہے، ویسے تم بھی صبح آج سے ہی جوائننگ دے دو نا، اس نے اس کو بھی دعوت دی تھی۔ نہیں یار آج نہیں، کل چلوں گی، آج مجھے بڑے کام ہے۔ تم کو کیا کام ہے؟ یہی نا کہ وہ بھی یہاں۔ وہ تھوڑی تفتیشی انداز میں بولا تھا، آپو کو مناؤں گی، مجھ سے خفا ہیں؟ بالکل نہیں، بہت لڑائی ہو جائے گی۔ وہ فوراً بولا، میں کیوں نہیں مناؤں گی اپنی آپو کو، ہم نہیں لڑتے ہیں، بہت پیار کرتی ہیں وہ مجھ سے، تھوڑا ناراض ہیں، ابھی مان جائیں گی انشاءاللہ۔ تم دونوں کا نہیں بول رہا ہوں، اماں کا بول رہا ہوں، ان کے سامنے پرہیز کرنا، باقی میں تو بولتا ہوں آج ہی جوائننگ دے دو۔ نو آج نہیں کل، وہ تمام بولی تھی، چلو تمہاری مرضی، میں چلتا ہوں، انشاءاللہ رات کو یہ شام میں ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ وہ بول کر جانے لگا، بھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ حفظہ کی آواز سے رکا تھا، برق بات سنو، اپنے نام کی پکار اس کے منہ سے سن۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے، سانسیں مدھم سپیڈ پر چل رہی تھیں، دل کی دھڑکنیں بے تحاشا تیز ہوئی تھیں، وہ اسی چیز کے زیر اثر تھا، لیکن اس کی اگلی بات سے آنکھیں کھولیں اور مسکراتے ہوئے مڑا، تھینک یو۔ حفظہ نے دل سے کہا، کس چیز کے لیے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سوال کر گیا تھا، کل تم نے میری طرف سے بولا مجھے اچھا لگا۔ میں نے کب بولا؟ وہ فوراً انجان بنا، جب تمہاری امی نے کہا تھا کہ میں نیچی ذات کی ہوں۔ اس کی مسکراتے لب سکیڑے تھے اور صرف میں بولا تھا، ویسے کیا تم نے مجھے اپنی بیوی مان لیا ہے؟ وہ تھوڑا پریشان سی ہوئی تھی، بولی تھی۔ اس نے اپنی سنجیدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، میں نہیں جانتا حفظہ تمہاری نظر میں نکاح کی کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن میرے لیے نکاح کے کلمات بہت معنی رکھتے ہیں، کوئی بھی میری عزت کے بارے میں کچھ بھی بولے میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور تم بھی میری عزت ہو، میری بیوی ہو۔ حفظہ بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ حفظہ ایک بات کہوں؟ حفظہ نے سر ہلا کر اجازت دی، ہر جاگیردار ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، کچھ الگ بھی ہوتے ہیں، میری بات پر غور کرنا۔ ایک بات اگر برا لگے تو برا ہے تو سب برے کبھی نہیں ہوں گے، ان میں ایک ضرور صحیح ہوتا ہے،
باقی باتیں بعد میں ہوں گی، اب میں چلتا ہوں، کافی دیر ہوگی ہے، رات کو ملاقات ہوگی۔ پھر وہ رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ حفصہ کو گہری سوچ میں چھوڑ کر وہ واقعی بر کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ دل بول رہا تھا وہ باقی جاگیرداروں سے الگ ہے، لیکن دماغ بول رہا تھا جاگیردار تو ہے نا، وہ کبھی نہ کبھی اپنا رنگ ضرور دکھائے گا۔ دل دماغ کی ایک الگ ہی جنگ میں وہ بہت بری طرح پھنسی تھی، لیکن پھر ساری باتوں کو پس پشت ڈال کر فرش ہونے کے لیے اٹھی تھی، کیونکہ ابھی اس کو مشام کو بھی منانا تھا، جو اس کے لیے سب سے مین کام تھا۔ وہ خاموشی سے صغیر شاہ کے کمرے میں ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ والے صوفے پر وجدان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تینوں نفوس کے چہرے پر انتہا کی سنجیدگی تھی۔ مشام نے ایک نظر وجدان کو دیکھا، خود کو کمپوز کر کے صغیر شاہ سے مخاطب ہوئی۔ سر، میں نے آپ سے بات کرنی تھی، رات کو بھی آپ سے کہا تھا جب آپ کھانا کھا لیں تو مجھے بلا لیجیے گا، لیکن آپ نے مجھے نہیں بلایا۔ میں ویٹ کر رہی تھی کہ آپ کے بلاوے گا۔ ان کو پتہ نہیں کیوں اس کی بات سن کر عجیب سی شرمندگی ہوئی۔ وہ تھوڑا خجل سے بولے، ہم اس وقت آرام کرتے ہیں، اس لیے بس ہم نے مناسب نہیں سمجھا اس وقت بات کرنا۔ پھر یکدم اپنی ٹون کو بدلی تھی۔ لڑکی، ویسے بھی تم ہو کون جو تمہاری بات ہم سنیں گے؟ ونی میں آئی لڑکی کی کیا اوقات ہے تمہاری جو تم ہم سے بات کرو گی؟ ہمارا ظرف ہے تمہیں اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے، اور وہ بھی اوپر صوفے پر۔ مشام نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچی تھیں، لیکن پھر بھی اپنے لہجے کو کنٹرول کر کے بولی، سر دیکھیں، میں نے کل بھی یہی کہا تھا ان آنٹی کو، آج آپ سے بھی بول رہی ہوں۔ آپ یہ وہ کوئی بھی کسی میں بھی فرق کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ جب بنانے والی ذات نے فرق نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ کالا گورا، امیر غریب، ونی میں آئی لڑکی، بنا ونی کے لڑکی، ہم کون ہوتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرق کرنے والے؟ سر، 100 باتوں کی ایک بات، اللہ کی نظر میں سب کی اوقات ایک جتنی ہے، تو آپ میں کون کوئی بھی اس کے کام میں فرق نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی بات میں ایسا کرنٹ تھا کہ صغیر شاہ کے ماتھے کے بل کم ہو گئے تھے۔ سر، اگر ہم میں کوئی فرق ہے تو صرف اتنا کہ آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن سر میری عمر بھی کم نہیں ہے، میں خود 28 سال کی ہوں، مجھے بھی زندگی کا بہت تجربہ ہے۔ سر، سمپل بات، آپ لوگ صرف اس کیس کو ایک دھمکی سے جوڑ رہے ہیں۔ کل رات کو وہی میں نے مسٹر وجدان کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آئی تھنک ان کو میری بات کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ میں آپ کو بھی وہی بات بتانا چاہتی ہوں۔ صغیر شاہ یہ ایک ٹک اس کو دیکھ کر اور سن رہے تھے۔ دیکھیں سر، اشر بیگ کی اور مصطفیٰ کی لڑائی بھرے مجمع میں ہوئی تھی، لیکن جب اشر بیگ نے مصطفیٰ کو گولی ماری تب یہ مجمع کہاں تھا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ آپ لوگ اس کیس کو باریک بینی سے دیکھیں گے تو گولی ماری تو چوراہے پر ہی گئی تھی نا، تو جب کہا تھا یہ وہ مجمع؟ سر، مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ اتنے سمجھدار ہو کر سچ نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ سچ آپ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ لوگ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ لڑکی، وہ تیز سے بولے تھے مسٹر صغیر شاہ، بات بہت زیادہ سمپل ہے۔ جب دونوں کی لڑائی ہوئی وہ دونوں کے بندے وہاں سے لے کر چلے گئے تھے، دونوں ہی اپنی اپنی منزل پر واپس روانہ ہو گئے تھے، تو کیا مصطفیٰ کے سر میں کھڈا ہے جو وہ ادا کے بلانے پر واپس چوراہے پر گولی کھانے جائے گا، تب جب اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی موجود ہو؟ تھوڑا سینس تو ہوگا نا آپ سب میں بھی، تو سوچئے۔ ایسا تو صحیح، ایسے کون پاگل دوبارہ بلانے پر مرنے کے لیے جائے گا؟ چھوٹے بھائی پر دونوں ایک ساتھ چونکے تھے، کیونکہ واقعی مصطفیٰ خود سے زیادہ اپنے دشمنوں کی حفاظت کرتا تھا۔ سر دیکھیں نا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کیسز جیتے ہیں، ان سب کیسز میں میرا مصطفیٰ نے بہت ساتھ دیا ہے، میرے لیے وہ بہت اہم ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اس کے گناہ گار کو سزا ہر حال میں ملے۔ جس ذریعت سے اس کی موت ہوئی ہے، وہیں ذریعت وہ شخص بھی فیل کرے۔ اب میرا فرض ہے کہ اس کا احسان اتارنے کا۔ آپ لوگوں کو تو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ ابھی مصطفیٰ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کل کو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سب صرف اشر بیگ پر ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو وہ بندہ مس گائیڈ کر گیا ہے، لیکن آپ صرف ایک دھمکی پر ٹکے ہوئے ہیں۔ سب جانتے ہیں اس گھر اور حویلی کے لیے مصطفیٰ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ آپ لوگ اس چیز پر نظر ہی نہیں ڈال رہے ہیں کہ جس نے بھی ان کا قتل کیا اس نے بہت ہوشیاری کا کام کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک ایسے فرد کو مارا ہے جو اس گھر کے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا، جس سے اس گھر کی رونق تھی، اور وہ ایک ایسا شخص تھا جو سب سے پیار کرتا تھا، اور ایسے ہی سب سے اس سے پیار کرتے تھے۔ آپ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں ابھی مصطفیٰ کا قتل ہوا ہے، اگلا ٹارگٹ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، وجدان شاہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ وہ دونوں اس کی بات سن کر سیدھے ہوئے تھے۔ میں آپ سے اتنا کہوں گی، مجھے ایک دفعہ کیس ری اوپن کرنے دیں، میں دیکھتی ہوں کون اصل مجرم ہے۔ مجھے صرف 2 مہینے چاہیے، اصل مجرم آپ کے سامنے ہوگا۔
اور اگر ان 2 مہینوں میں تم کچھ نہیں کر پائیں پھر؟ صغیر شاہ اس کی بات سن کر کئی حد تک کنفیوز ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس سے سوال کیا تھا، پھر میں خود سزا دلواؤں گی اشر بے کو۔ اگر وہ مجرم ہیں تو ان کو سزا ہر حال میں ملے گی، سزائے موت یا سزائے پھانسی۔ اس کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ وجدان اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرا ماننا ہے انسان کو فیصلے ایموشنل ہو کر نہیں لینے چاہیے، انسان کو فیصلے دماغ سے لینے چاہیے۔ دل ہمیں ہمیشہ بھٹکاتا ہے کیونکہ ہر انسان کا دل موم ہوتا ہے، وہ پگھل جاتا ہے۔ اس لیے فیصلہ دماغ سے لوگے تو وہی آپ کو صحیح راستہ اور اصل مجرم تک دکھائے گا۔ تو مسٹر صغیر شاہ، آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں؟ کیا میں یہ کیس ری اوپن کر سکتی ہوں؟ انہوں نے اسے ایک نظر وجدان کو دیکھا۔ اس نے ہلکی سی گردن ثابت میں ہلائی اور اپنے بھاری لب و لہجے میں بولے، ہم تم پر بھروسہ کر رہے ہیں، ہم امید کریں گے کہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دو گی، اجازت ہے ہماری طرف سے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور انشاءاللہ آپ کا بھروسہ میں کسی قیمت پر نہیں توڑوں گی۔ وہ بول کر کھڑی ہوئی، لیکن سر پھر بھی میں آپ سے یہی امید کروں گی، اس کیس کے سالو ہوتے ہی وجدان شاہ مجھے طلاق دے گا اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وجدان کے لیے نور بیسٹ ہے۔ صغیر شاہ نے اس کی بات سن کر سارا ثابت میں ہلایا، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، لیکن جب تم اپنے وعدے کے مطابق چلو گی۔ بالکل، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ میں چلتی ہوں، خدا حافظ، جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر وہ رکی نہیں تھی، اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جاری ہے۔